अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम लाइव पेश करते हैं और स्पेशली ये दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है जो अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर मशवरा ले सकते हैं। सिर्फ एक गुजारिश ये है कि अपनी पुरानी हिस्ट्री और प्रिस्क्रिप्शन अपने सामने रखें ताकि कॉल करके छोटी बात हो सके और आपका सवाल फ़ौरन हमारे तक पहुंच जाए, और जो दवाइयाँ हैं वो भी सामने रखें ताकि आपका सवाल हमारे तक पूरी तरह पहुंच सके और हम उसका फ़ौरन जवाब दे सकें। कॉल करते वक्त टेलीफोन जो है वो अच्छी जगह से, जहाँ रिसेप्शन अच्छी हो वहाँ से कॉल करें, और टेलीफोन करते वक्त टीवी की आवाज़ को बंद कर दें वरना एको आती है और बात नहीं हो सकती। नाजरीन, ये प्रोग्राम जैसे हर दफ़ा हम दिल के मरीज़ों के लिए डिफरेंट बातचीत करते हैं, टॉपिक्स भी रख लेते हैं, और कभी स्टेंट के जिन मरीज़ों को पड़े होते हैं उनके बारे में, उनकी कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए, उस बारे में बात होती है। कभी बाईपास के मरीज़ों के बारे में, कभी हार्ट फेलियर के मरीज़ों के बारे में। तो इसी तरह आज के प्रोग्राम का भी मौजू है, और आज के प्रोग्राम में जैसे कि ईद आ रही है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ईद होगी, तो खाने पीने की, स्पेशली क्योंकि कुर्बानी की ईद है, और उसमें क्या डाइटरी ख्याल रखना ज़रूरी होगा ताकि जो दिल के मरीज़ हैं, जिन्हें स्टेंट पड़े हुए हैं, जिनका बाईपास हुआ है या जिनका दिल कमज़ोर है, उनकी ईद ये अच्छी तरह गुजर सके और कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बारे में स्पेशली बात करेंगे। नाजरीन, कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। हमारा नंबर है 051। पिंडी इस्लामाबाद से जो बाहर से कॉल करेंगे वो 051 का कोड शामिल करेंगे। नंबर है 051-945-0030। 051-945-0030। अब नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की कमांडेंट की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। सर, मैं शुरू करना चाहूँगा प्रोग्राम को। जैसे स्पेशली अभी ईद आ रही है और हमारे बहुत से मरीज़ जो मना किया जाता है कि ऐसी डाइट खाएं जिससे स्टेंट बंद ना हो जाएं या बाईपास बंद ना हो जाएं, या जो दिल की दवाइयों पे कंट्रोल्ड मरीज़ हैं वो ख़राब ना हो जाएं, उनका हार्ट फेलियर बढ़ ना जाए। तो स्पेशली ऐसे मरीज़ों के लिए क्या गाइडेंस होगी, स्पेशली इस कुर्बानी वाली ईद पे, कि वो क्या करें ताकि उनकी बीमारी जो है वो स्टेबल रहे? जी जी, ये बहुत ही आम चीज़ है। आई थिंक वो जब ईद कुर्बान आती है तो फिर ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि जितना कुर्बानी का गोश्त खाएंगे उतने ज़्यादा स्वाब होगा, और चाहे जितना पेट भर के खा लें। और उसमें से फिर होता ये है कि उस ज़्यादा गोश्त खाने से बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं, और स्पेशली जिनको दिल की बीमारी होती है उनकी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। दिल का, सीने का दर्द ज़्यादा हो जाता है, या जिनका हार्ट फेलियर होता है उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ मरीज़ जो है ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तंग होता है। जितना आपका पेट भरा होगा, जितना गोश्त खाया होगा, वो आपके दिल के ऊपर बोझ बनेगा, और उसमें चिकनाई ज़्यादा होगी, और खून भी आपका चिकनाई की वजह से गाढ़ा हो जाता है और जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। और कई दफ़ा अगर आपकी नालियों में थोड़ी ब्लॉकेज है और उसमें से वो गाढ़ा खून जब गुजरता है उसमें से, तो स्लो आहिस्ता हो जाता है, तो वो जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट्स बनते हैं, और फिर टोटली बंद हो के जो आर्टरी है उसको हार्ट अटैक कर देते हैं। तो अगर आपने कुर्बानी किया गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ी मकदार में खाएं। लेकिन जो होता ही है कि आप गोश्त किलो के हिसाब से खाए जाते हैं, 2-3 बोटियाँ 4 बोटियाँ चले खा ली, और उसमें से जो साफ़ वाली हो, जिसमें चर्बी ना हो और चिकनाई का ज़्यादा ज़ोर ना हो। फिर पेट भर के नहीं खाना, ज़रा भूख रख के खाना खाना, ताकि सीने पे बोझ ना बने और हार्ट के ऊपर बोझ ना बने। फिर उसको कुछ टाइम दें कि वो हज़म हो जाए। मे बी एक दिन जो है आप थोड़ा गोश्त खाएं, फिर अगले दिन गैप दे दें, फिर उसके बाद फिर आप बेशक गोश्त खा लें, ताकि वो जो पेट है वो खाली हो जाए, और जो चिकनाई उसकी वजह से खून में आ गई है वो चिकनाई काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। उसमें होता ही है कि इन्हीं दिनों में हम जब कुर्बानी होती है उसमें कलेजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कलेजी में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, फिर मगज़ भी होता है, मगज़ में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है।
یہ کبھی کبھار کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ لگاتار کھاتے رہیں گے تو نارمل نالیوں کے ساتھ بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ہم ایسی زیادہ چکنائی والی چیزیں کھاتی ہیں تو آپ کا جو خون ہے وہ جیلی کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ جیلی جو ہے وہ نالیوں میں ان نالیوں کو بلاک کر دیتی ہے اور بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتی ہے، اور پھر جب آپ بعد میں اینجیوگرافی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلاکج کوئی نہیں تھی، یہ صرف چربی کی وجہ سے وقتی طور پہ جو ہوئی اس نے نالی کو بند کیا، ہارٹ اٹیک کیا اور ہارٹ کا نقصان کر دیا، ڈیمیج کر دیا اور ہارٹ کمزور ہو گیا۔ تو اس لیے کھانے میں اعتدال پسندی بہت ضروری ہے، قربانی کا گوشت ضرور کھائیں لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ سر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، کال ڈراپ ہوگی۔ یہ بھی سر دیکھا ہے ہم نے، ہماری کامن پریکٹس میں ہے کہ ہم عید کے دن تو شاید ہسپتالوں میں رش کم ہوتا ہے، اور دوسرے تیسرے دن ہارٹ اٹیک کے مریض بہت زیادہ تعداد میں ایمرجنسی رپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور شاید یہی پریکٹسز ہیں کہ ان دنوں میں ایکسرسائز بھی چھوڑ دی جاتی ہے اور کھانا پینا بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا کہا، جیسے اس کے اپنے پورشنز کو کم رکھیں تاکہ وہ چیز ہضم بھی ہو جائے، اور اپنی روٹین میں ایکسرسائز وغیرہ کریں تو وہ بھی جاری رکھیں اور چلیں پھریں تاکہ یہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اسپیشلی سر کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں جن لوگوں کو انجائنا ہو رہا ہوتا ہے یا دل میں پہلے سے درد ہے اور محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، تو وہ سمجھتے ہیں جی کہ ابھی چیک اپ ہم ڈیلے کرا لیتے ہیں، یا تو کیا اس طرح ممکن ہے اگر پرابلم ہو رہی ہو تو کیا فوری رپورٹ کرنا چاہیے ہسپتال میں؟ جی ہاں، وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جس دن عید ہوتی ہے وہ انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عید والا دن گزر جائے اور پھر اگلے دن چلے جائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ کہیں اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا جو اس وقت رک سکتا ہے، اگر ٹائم پہ آ جائے تو وہ نہیں رک پاتا، اور پھر کافی بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کمپلیکیشن ہوتی ہے، اور ایمرجنسی میں اسپتال آپ پہنچتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کی حالت وہ والی نہیں ہوتی کہ آپ کو بچایا جا سکے، بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے یا بلاک ہوتا ہے یا ارتھمیا ہوتے ہیں یا ہارٹ فیلئر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر وقت پہ پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ عید کا دن گزر کے شام کو ایمرجنسیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اگلے دن ایمرجنسیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر وہ ہوتا ہے جنہیں عید سے پہلے یا عید سے ایک دن پہلے یا رات کو کہیں چیسٹ پین ہوا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گزار لیجیے، ٹائم گزار لیں، پھر چلے جائیں گے۔ اور پھر ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں ملنا جلنا کافی ہوتا ہے اور پھر گوشت بانٹنا بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر گوشت جب گھروں میں چلا جاتا ہے پھر اس گوشت پکتا بھی ہے، اور جس گھر میں بھی آپ جائیں عید ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو گوشت ہی آفر کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں آپ کی جو ہے اوور ایٹنگ کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے خود اپنے پیٹ کا دھیان کرنا ہے، اپنی صحت کا دھیان کرنا ہے، مناسب مقدار میں کھانا ہے، اور اوور ایٹنگ یا بسیار خوری نہیں کرنی، تو انشاءاللہ آپ سارے مسئلوں سے بچیں، آپ عید کو بھی انجوائے کریں گے، گوشت کو بھی انجوائے کریں گے، اور یہ جو پرابلم ہوتے ہیں ہیلتھ پرابلم ہوتے ہیں ان سے بھی بچے رہیں گے۔ سر یہاں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آپ ایمرجنسی کٹ بتاتے ہوتے ہیں، اور اب کئی دفعہ لوگ دور چلے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں میڈیکل کیئر نہیں ہے، لیکن وہاں ضروری ہے کہ وہ کچھ 2-3 دوائیاں جو اگر آپ کے پاس ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کو پرابلم ہو گیا ہے، چیسٹ پین ہے، ہارٹ اٹیک کے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، دباؤ ہے، تو وہ کیا میڈیسن ہے جو ہر کسی کے وقت ابھی اسٹاک ابھی گھر لے کے رکھ لیں، ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے اور جو ہارٹ اٹیک کو ریورس کر سکتی ہے؟ جی وہ اس میں تو 3 چیزیں تھیں جو ایمرجنسی کٹ میں، ایک تو ڈسپرین کی عام جو ریکڈن کولمین کی عام ڈسپرین جو سٹور پہ ملتی ہے اور کریانے کے سٹور پہ ملتی ہے وہ والی، اور ایک زبان کے نیچے رکھنے والی گولی جو جب لوگوں کو دل کے مریضوں کو سینے کا درد ہوتا ہے تو وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو سینے کا درد کا آرام آ جاتا ہے، آرٹری کھلتی ہے تو اس سے آرام، وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، چاہیے آپ کو دل کی تکلیف ہے کہ نہیں ہے، آپ کی گاڑی میں ہو، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، اور جب اگر کہیں خدا نخواستہ آپ کو تکلیف ہو تو آپ زبان کی نیچے یا تو وہ گولی رکھ لیں، اور اگر اس سے آرام نہ آ رہا ہو تو وہ جو ڈسپرین کی گولی ہے اسے چبا کے کھا جائیں۔ اس کا ہوتا اثر یہ ہے کہ وہ جب چلی جاتی ہے خون میں تو وہ پھر جا کے خون کو پتلا کرتی ہے، اور 15 سے 20 منٹ میں اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بہت ساری جو آپ کی تکلیف میں بچ سکتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک جو ہو رہا ہوتا ہے آپ اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس ہو اور وہ ٹائم پہ آپ اسے لے لیں، اور پھر یہ چیزیں کھا کے اگر آرام نہیں آ رہا تو نزدیک ترین جو ہسپتال ہے دل کا وہاں پہ چلے جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کی ای سی جی اور پتہ چلے جی کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے کہ نہیں۔ ہمارے میجورٹی ہمارے پاس جو او پی ڈی میں مریض آتے ہیں اور یا ہاسپٹل میں آ کے داخل ہوتے ہیں انہیں 2-3 دن سے درد ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سے جو ہے ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب حد تک مجبور ہوتے ہیں تو پھر اسپتال آتے ہیں، یا بلڈ پریشر ڈراپ ہو گیا، سویٹنگ شروع ہو گئی، بے ہوش ہونے شروع ہو گئے، یا دل کا ردم خراب ہو گیا، پھر پہنچنا شروع ہوتے ہیں، اور اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر وقت پہ پہلے چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں پہنچ جائیں
تو وہاں پہ جب ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو ہارٹ ڈیمیج ہونے سے بچ سکتا ہے اور آپ بہت سارے جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. سر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن میں کچھ پرابلم ہے. یہ ساری باتیں سر جس میں آپ نے بتایا ٹائملی ہاسپٹل میں پہنچنا بھی انتہائی ضروری ہے, اور ایسی جو دوائیاں ڈیورنگ ان چھٹیوں میں وہ بھی باقاعدگی سے عید کے دنوں میں بھی کھانی ضروری ہیں. اس کے علاوہ سے ہم رسک فیکٹرز پہ ایک طرح سے بات کر رہے ہیں جس میں خوراک کے آپ نے بتایا کہ وہ انتہائی ضروری ہے, اس کے ساتھ دوائیاں کھانی ضروری ہیں. یہ جو سگریٹ نوشی اور سر اسموکنگ کا بھی رجحان ان دنوں میں بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ کیجول میٹنگز ہوتی ہیں, لوگ ملتے ہیں, تو اسموکنگ کتنی خطرناک ہے اور وہ کتنا بڑا رسک فیکٹر ثابت ہو سکتی ہے, اسپیشلی عید کا آپ نے کھانا بھی کھایا ہے ساتھ آپ اسموکنگ بھی کر لیں, تو کیا یہ مل کے دونوں چیزیں ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہیں؟ جی جی بالکل, آپ کے جتنے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ جو ان کا نمبر بڑھتا جاتے ہیں, یعنی ایک طرف تو آپ نے خوراک اپنی جو غیر صحت مند اور بہت زیادہ کر دی جس میں چکنائی بہت زیادہ ہے, اور اس ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا اس سے خون کافی گاڑھا ہو جاتا ہے, پھر اوپر سے آپ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں تو سگریٹ کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خون کو گاڑھا کرتا ہے, نالیوں کو سکیڑتا ہے, بلڈ پریشر کو اوپر کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مل ملا کر رسک فیکٹرز یہ ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ سگریٹ نوشی کو بند کریں, اور اگر ہوتا ہی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے تو کٹھے اچھے خاصے 15-20 سگریٹ جو ہے پی گئے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کہیں تھوڑے پیے تو تھوڑا سا آپ نے بیچ میں ریسٹ کیا اور پانی وانی پیا اور پیٹ کو ہلکا رکھا تو ہو سکتا ہے سگریٹ کا وہ والا برا اثر وہ نہ ہو, لیکن ایک بھی سگریٹ پیے تو اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے. اس لیے سگریٹ نوشی ترک کر دیں تو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو آتے ہیں اور جوان جو پیشنٹ ہمارے پاس 30 سال 40 سال میں آتے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو اسموکر ہوتے ہیں یا جن کی غیر صحت مند خوراک ہوتی ہے اور ایکسرسائز نہیں کرتے, وزن بڑے ہوتے ہیں, ریگولر کوئی ورزش نہیں ہے, ان میں ہارٹ اٹیک جو سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں بچنے کے چانسز ان کے بڑے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کولیٹرلز وغیرہ نہیں بنے ہوتے. سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, سڈن کارڈیک اریسٹ ہوتی ہے, سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایکسرسائز, خوراک کا صحیح ہونا اور یہ سارے رسک فیکٹر, سگریٹ نہ پینا, چکنائی والی زیادہ چیزیں نہ کھانا, وزن نہ بڑھنے دینا, یہ ساری شامل ہے. اس پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماری سے بچے رہتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی بھی ہے تو اس کے وہ والے ڈیزاسٹرس افیکٹ یعنی سڈن کارڈیک ڈیتھ اور سڈن کارڈیک اریسٹ, اس سے آپ کافی حد تک بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں واہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں جی. جی سوال کیجیے گا. آپ پتہ یہ کرنا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہوں اور 5 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں نا, جی جی تو کیا انڈا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ اور کیا اگر انڈا کوئی نقصان دہ ہے تو پھر انڈے کی صرف سفیدی کھا لیں؟ جی جی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اپنی صرف عمر بتا میری دیں. 64 ہے. 64. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین جب کال کریں تو کائنڈلی اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں ورنہ ہمیں ایکو ساؤنڈ آتی ہے, ہم سے بات پھر سوال صحیح طرح پہنچتا نہیں. تو جب کال کریں تو کائنڈلی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. سر ریلیونٹ کویشچن ہے, جن لوگوں کو اسٹینٹ ڈل جاتا ہے یا بائی پاس ہو جاتے ہیں اور ڈائٹری جیسے آپ نے بولا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا, اس میں بہت زیادہ کولیسٹرول چکنائی کی مقدار ہے. اسی طرح انڈے کے بارے میں سر, کیا انڈا ڈائٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا اسٹینٹ پڑا ہو یا بائی پاس ہوا ہو, کیا وہ انڈا لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل انڈا لے سکتے ہیں, اور انڈے کی بیسٹ فارم جو لے سکتے ہیں وہ اگر ابلا ہوا انڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے. فرائیڈ انڈے میں زیادہ ہوتی ہے, آملیٹ میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور جن کو دل کا مرض ہے وہ ہفتے میں 2 انڈے یا میکسیمم دل کرے تو 3 انڈے زردی سمیت لے سکتے ہیں. باقی دن جو ہے وہ سفیدی لے سکتے ہیں, اور سفیدی بھی ایک کی بجائے 2 سفیدیاں وہ لے سکتے ہیں. یس انڈا کھا سکتے ہیں. جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو 5 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں. جب 5 اسٹینٹ ڈلے ہوئے تو اس میں کافی میٹل ہوتی ہے اور اس میں سے اتنا جو اسٹینٹ ہے اس میں سے بلڈ گزرتا ہے اور اس میں سے جمنے کے چانسز یا کلاٹ بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, یعنی پانی کی کمی نہ ہونے دیں, ڈی ہائیڈریشن نہ ہو, گرمی میں باہر نہ پھرے, اور پانی 7-8 جو ہے وہ گلاس 10 گلاس وہ روزانہ ضرور پی لیں. اور اپنی جو خون پتلا کرنے والی دوائی ہے جس میں ایسپرین شامل ہے, لوپرین ہے یا فار دیٹ میٹر کوئی اور میڈیسن ہے, اسی طرح پلیوکس یا لو پلیٹ ہے,
क्लोपिडोग्रिल मेडिसिन है, ये कभी ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेंट होंगे इतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको क्लॉट बनने के। और अगर आप अपनी हाइड्रेशन ठीक रखते हैं, पानी की कमी नहीं होने देते और अपनी दवाई बाकायदगी से लेते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं होता, फिर आपके स्टेंट खुले रहते हैं, उनमें क्लॉट्स वगैरह नहीं बनते। और ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये जब आपके स्टेंट होते हैं तो अगर उसमें जितनी आप चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, जो कुछ बिंजेस होते हैं, यानी कि आप खाना शुरू करते हैं तो उस दिन पूरा खाते ही चले जाते हैं, सुबह से नाश्ते से शुरू करते हैं और शाम के खाने तक आपका पेट जो है वो गले तक आप फुल होते हैं खाने से और हाथ आपका रुकता नहीं, वो बहुत ही डेंजरस किस्म की चीज़ है और आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक चीज़ है। उसमें से फिर वो एक तो बोझ सीने के ऊपर और दिल के ऊपर बोझ पड़ रहा हो तो उसको हजम करने के लिए दिल का काम बढ़ जाता है। दूसरा फिर वो जो चिकनाई, जैसे मैंने कहा कि खून इतना गाढ़ा हो जाता है, नालियों में से गुजरना मुश्किल हो जाता है, वो फिर हालत जो आपकी ना सिर्फ दिल की नालियों में खून जमा हो जाता है, फिर दिमाग की नालियों में जमा होकर आपको फालिज कर सकता है, हाथ पाँव की नालियों में खून जमा होकर क्लॉट बना के लिम्ब इस्कीमिया कर सकता है, वो गैंग्रीन कर सकता है। तो इसलिए चर्बी जितनी कम होगी वो आपके लिए बहुत बेहतर है, जितना थोड़ा खाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अंडा, यस, अंडा हर कोई खा सकता है, दिल का मरीज़ अंडा खा सकता है। बेस्ट फॉर्म उसकी है कि उबला हुआ खाया जाए, यार उबला नहीं है तो आप फ्राई भी खा सकते हैं, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा तला हुआ ना हो, यानी उसमें ऑयल ज़्यादा ना हो। और ऑमलेट भी कभी कभार ऑमलेट भी खा सकते हैं। सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा जर्दियाँ ना खाइए। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सर, डाइट इंतहाई ज़रूरी है और एक्सरसाइज ज़रूरी है सर। इसमें थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम्स होते हैं वो क्या एग्जैक्टली कौन से ऐसे ख़तरनाक इलामात हैं जिनको अगर आपको वो महसूस होने लगे तो फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे ईद है। अगर वो आपको एहसास हो कि अगर ये वाला मसला हो रहा है या ये दर्द इस तरह की हो रही है तो ये हार्ट अटैक ही है और ख़तरनाक दर्द है और फ़ौरन एमरजेंसी में पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि सीने के सामने दर्द होता है, या सेंटर में हड्डी के पीछे दर्द होता है, या बाईं तरफ दर्द होता है, या दाईं तरफ दर्द होता है, या दोनों तरफ दर्द होता है, और ये ऊपर कंधों की तरफ चला जाता है, या गर्दन में चला जाता है, या जबड़े में चला जाता है, या बाजुओं में चला जाता है। और कुछ लोगों को सामने सीने में दर्द नहीं होता, वो पीछे अपर बैक पे कंधों के दरमियान में होता है, और के साथ घबराहट और पसीना वगैरह आता है। और कुछ लोगों को सीने में दर्द होता है नहीं, उन्हें पेट में दर्द होता है, जहाँ पे मैदा होता है वहाँ पे उन्हें पेट में दर्द होता है, और पेट के दर्द के साथ ही उन्हें घबराहट और पसीने आने शुरू हो जाते हैं, मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, वो समझते हैं कि मैदे की तकलीफ़ है, और वो एक्चुअली उन्हें हार्ट अटैक हो रहा था। वो मैदे की तकलीफ़ समझ के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी मैदे की तकलीफ़ समझता है, और मरीज़ भी एक होता है कि जी मुझे दिल की तकलीफ़ नहीं होती, जी मैदे की होगी, तो वो लेट हो जाता है, और अगले दिन जब लेट जाता है या तो उससे अगले दिन जाता है तो उससे पहले फिर इन्फीरियर एमआईएम उसे कहते हैं, हार्ट अटैक हो चुका होता है, जो कि राइट या दरमियान वाली जो कॉर्नरी आर्टरी उसके बंद होने की वजह से होता है। तो आपको जब इस तरह की तकलीफ़ हो जिसमें से आपको घबराहट और पसीने आ जाएँ, चाहे पेट का दर्द हो चाहे सीने का दर्द हो, तो फ़ौरन समझें कि आपको हार्ट की तकलीफ़ हो रही है। और घर में जैसे पहले आपने इमरजेंसी किट का बताया कि ज़ुबान के नीचे गोली रखी हो और एक जो डिस्प्रिन की गोली है वो चबा के खा जाएं, और उसके बाद जो नज़दीक तीन अस्पताल चले जाएं तो एटलीस्ट आपके टेस्ट हो जाएंगे, ईसी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आपको कोई ऐसा कोई मसला हो तो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट जो है फ़ौरन शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों को इनमें से कोई चीज़ उनमें कमज़ोरी महसूस होती है, वो बेहोश हो जाते हैं, या दिल की धड़कन तेज़ होती है, हार्ट फेल हो जाता है, या सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात ऐसी हैं जिसमें ये हार्ट की तरफ जाती हैं। जब ऐसी अलामात हो तो जो देखने वाला है, जो मरीज़ कई दफ़ा बेहोश हो जाता है, जो देखने वाले हैं वो फ़ौरन मरीज़ को उठाएं और अस्पताल की एमरजेंसी में ले जाएं और यही समझे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। और अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो कि पुराना दिल का मरीज़ है और उसकी जेब में कोई एंजियोसिड या ऐसी कोई गोली पड़ी है, तो चाहिए कि उसके ज़ुबान के नीचे वो गोली रख दे और नज़दीक तीन अस्पताल में चला जाए। क्योंकि ये जो कई दफ़ा जब बेहोश होता है तो ऐसे होता है कि उसकी एक दफ़ा ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर जाता है, या फिर उसके दिल बंद हो जाता है, या दिल का रिदम ऐसे होता है कि जिसमें से आपको पल्स फील नहीं होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो कई सीसीयू में जब देखते हैं कि रिदम ऐसा कुछ है, तो कई दफ़ा उससे वो डीसी जो शॉक है वो उसके साथ डिफिब्रिलेटर के साथ देना पड़ता है, तब जाके वो वापस आता है, दवाइयों से वो वापस नहीं आता। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि नज़दीक तीन अस्पताल में ले जाएं और वहाँ जाकर देखें रिदम क्या, और अगर वहाँ पे इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं वाकंड से बोल रही हूँ, पेशेंट हूँ इनका।
جی جی سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. سوال کریں. آپ کی لائن میں بہت ڈسٹورشن ہے. اسٹینڈ ڈلے ہوئے ہیں جی 2008 3 مہینے بعد چیک کر رہے ہیں. اس دفعہ میں نہ جا سکی لیکن میرے دان میں درد ہے تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں دان دکھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھیں پہلے کہ دان نکالیں یا نہیں, ان سے لکھا کے آئیں کہاں دان نکالوں. سٹینٹ کتنے دن پہلے پڑے تھے؟ ہلو. جی 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 آپ کو سٹینٹ کتنا عرصہ پہلے ڈلے تھے؟ جی 2008 میں. 2008 میں ڈلے تھے, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ انرال, لوپرن, جی ایزا, یہ 3-4 دوائیاں لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے دل کتنا % کام کر رہا ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم چیک کرایا ہوگا, ایکو ہوئی ہوگی. کتنے % مجھے ڈاکٹر نے نہیں کبھی بتایا, جی لیکن جی ایکو کیتے ہو 6 ماہ ہو گئے ایکو کی. ایکو کی رپورٹ ٹھیک آئی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ جی شوگر ہے لیکن بلڈ پریشر نہیں. بلڈ پریشر کنٹرول ہے. کیا ہو شوگر جاتا ہے ہائی نہیں ہوتا. شوگر آپ کی کنٹرول میں رہتی ہے؟ جی جی شوگر کب ہائی ہو جاتی ہے, وہ کوئی میٹھی چیز کھاؤں تو آئی. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی شوگر آپ صبح 130, 135, 140 تک رہتی ہے ناشتے سے پہلے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 42. 42. جی جی ٹھیک ہے. اور جو دانت آپ نے نکلوانا ہے, دانت کا کیا پروسیجر کرانا ہے؟ جی ڈاکٹر سے دان وہ درد ہے تو وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے. سر واک اینڈ سے کال تھی. 42 ایئرز عمر ہے اور 3 سٹینٹ پڑے ہوئے 2008 میں پڑے تھے. ابھی کیا ڈینٹسٹ ان کا دانت شاید نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا دانت نکلوا سکتے ہیں اور کیسے نکلوائیں گے؟ دوائیوں کا کوئی اوپر نیچے کرنا پڑے گا سر؟ نہیں, آئی تھنک اگر تو 2 خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں, یعنی آپ ایسپرین بھی لے رہے ہیں, لوپرن ایسکارڈ لے رہے ہیں اور ساتھ لو پلیٹ یا نو کلاٹ یا پلیویکس لے رہے ہیں, تو ان میں سے پلیویکس یا لو پلیٹ وہ بند کرنی پڑے گی. ایسپرین کسی شکل میں لے رہے ہیں 75 ملی گرام جو اس پہ آپ آ جائیں, اور وہ بند نہیں کرنی آپ نے, وہ آپ نے جاری رکھنی ہے. اور کچھ ہوتا ہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یا سرجن یا ڈینٹل سرجن جو ہے جنرل سرجن جس نے آپریشن کرنا ہوتا ہے یا ڈینٹل سرجن کہتا ہے جی 5 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ایسپرین بند کر دیں, اور پھر اس کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتی وہ شروع بھی کروانی ہے کہ نہیں کرانی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خون میں کلاٹ بنتا ہے اور سٹینٹ کے اندر جمع ہو کے کلاٹ بن کے سٹینٹ کو بند کر دیتا ہے اور مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. آپ دانت نکلوانے گئے تھے اور آپ نے ہارٹ اٹیک کروا لیا. یہ جو چیز ہے یہ ڈینٹل سرجن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے فٹنس کارڈیالوجسٹ سے لے, یا پھر کارڈیالوجسٹ سے فون پہ بات کر لیجیے کہ میں ایسا مریض ہے اور اس کا میں دانت نکالنا چاہتا ہوں, اس کی یہ میڈیسن ہے, تو میں کیا اس کی میڈیسن کوئی اس میں سے ایسپرین یا ایسی کوئی چیز بند کر سکتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ جو ایسپرین ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. 75 ملی گرام کی خوراک میں اگر مریض لے رہا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ دانت بھی نکالیں گے تو بلیڈنگ نہیں ہوتی. اسی ایسپرین کھاتے ہوئے 75 ملی گرام ایسپرین کھاتے ہوئے ہمارے لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے. جتنی بلیڈنگ بائی پاس میں ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کارڈیک سرجن جو ہے ایسپرین کے ساتھ بائی پاس کر سکتا ہے, ایکسٹینسو سرجری ہے, تو آپ کے چھوٹا سا دانت نکالنا تو ایسپرین کچھ نہیں کہے گی. تو اس ایسپرین کو ضرور جاری رہنا چاہیے 75 ملی گرام والی, اور ایک دوسرا سرجن ہے اسے بھی جاری رکھنا چاہیے. ہاں اگر بند کرنی ہے 2-3 دن پہلے بند کر دے اور آپریشن کے تیسرے دن شروع کر دے. لیکن کوئی ایسپرین یا کوئی ایسا خون پتلا کرنے والی دوائی اگر 3-4 دن سے اوپر بند ہوگی تو سٹینٹ بند ہو جائے گا اور چیسٹ پین شروع ہو جائے گی اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ دانت کو بچاتے دانت کو نکالتے آپ مریض کو لوز کر جائیں گے اور مریض اس دنیا سے چلا جائے گا. تو یہ میرا سب مریضوں کو یہ مشورہ ہے, اور اگر کوئی ڈاکٹر حضرات سننے انہیں بھی یہ مشورہ ہے کہ کبھی کسی مریض کی ایسپرین بند نہ کریں.
بہت مجبوری ہے جس میں اتنی سرجری ہو رہی ہے، جس میں زیادہ بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہیں، تو پھر آپ بے شک ڈاکٹر کے مشورے، کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے بغیر آپ نے نہیں بند کرنا۔ دیکھیں اس ایسپرین کا بند کرنا اس مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید یہ کہیں جی میں نے سرجری تو ٹھیک کر دی، بس مریض مر گیا، اس مریض کی آپ نے ایسپرین بند کر دی، اس کے اسٹینڈ میں خون جم گیا، کلاٹ ہو، اسٹینڈ بند ہو گیا اور اس کا دل بند ہو گیا، مریض مر گیا۔ اس کی وجہ سے کسی صورت میں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ایسپرین وہ 75 ملی گرام کھاتے رہیں، دانت بھی نکال سکتے ہیں، چھوٹی موٹی بڑی سرجری بھی کر سکتے ہیں، ہاں جہاں پہ کوئی بڑی سرجری ہے اور وہاں پہ اگر کوئی تھوڑی بہت بلیڈنگ رسک ہوتی ہے تو پھر آپ 3-4 دن کے لیے جو ایسپرین ہے وہ بند کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا جنرلی مشورہ ہے ہر مریض کو کہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ ایسپرین بند نہ کریں، خون پتلا کرنے والی دوائی بند نہ کریں، اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہو سکتے ہیں، آپ کا دل بند ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سر بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک، بریک میں ہمارے ساتھ ایک کالر شامل تھے، ان کا سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ سر مانسہرہ سے کال تھی عبدالحلیم صاحب کی، اور ان کی 45 سال عمر ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا اسٹریسفل کنڈیشن میں، یعنی کوئی لڑائی دیکھنے پہ یا ان کا دل گھٹتا ہے، اور ویسے وہ اچھی واک کرتے ہیں اور ان کو آدھے گھنٹے کی واک کے بعد تھوڑا بہت سانس چڑھتا ہے، تو وہ پریشان تھے کہ کیا ان کو دل کا مرض تو نہیں لاحق اور ان کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ جی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جلدی تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے یا سانس پھولنا شروع ہو جائے یا سینے میں درد ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے جو ڈاکٹر صاحب کو ضرور چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تو نہیں ہے، کہیں شوگر تو نہیں آپ کو ہو گئی، اور کہیں آپ کو دل کی نالیاں بند تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ آپ جب چیک کرواتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کو کوئی طرح مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ان کی ایج 40s میں محلہ انہوں نے بتائی ہے کہ میری 40s میں ایج ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ای سی جی کروائیں، چھاتی کا ایکس رے کروائیں، خون کے ٹیسٹ، چربی والا ٹیسٹ، شوگر والا ٹیسٹ، گردے والا ٹیسٹ، یہ ضرور کروائیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ اگر اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر فکر والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو چیک کرنے کے بعد زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر زیادہ تر جو ہے ایک ایکو ٹیسٹ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ دل کا، اور دوسرا ہوتا ہے ایکسرسائز کا ٹیسٹ جسے ہم ای ٹی ٹی یا اسٹریس ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ ضرور کروا لینا چاہیے۔ وہ ایکچولی مین اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس عمر میں کہ اگر کسی کو بیماری چھپی ہوئی بھی ہو اور پتہ نہ چل رہی ہو ای سی جی بھی اور باقی ٹیسٹوں پہ، تو اس پہ کچھ آ جاتی ہے، تقریباً 60% لوگوں کو اس پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو چلتے ہوئے سینے میں درد ہو جائے اور چلتے ہوئے گلے پہ دباؤ آ جائے اور اس سے آپ کی جو ہے وہ سانس خراب ہو جائے یا آپ کو متلی یا کیا آ جائے، تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہو، تو پھر ایک دفعہ دل والے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروا لینا چاہیے تاکہ یا تو وہ مناسب آپ کو احتیاط اور تدابیر اور وہ بتا دیں اور پلس دوائیوں پہ شروع کر دیں، اور اگر کوئی اور کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے جیسے اینجیوگرافی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ ایک کالر کو لے لیتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر، راولپنڈی سے کیسر محمود بات کر رہا ہوں۔ جی کیسر صاحب سوال کیجیے گا۔ سر میں نے 9 فروری 2021 کو ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تھا، جی جی تو ٹیسٹ بھی سارے کروائے تھے تو ڈاکٹر صاحب سے، تو ایک انڈرال کی گولی تھی اور دوسرا ALP-05 جی جی، اور سٹیمینیم گولڈ۔ جی تو سر وہ میری ہارٹ بیٹ والے تیز تھی، ابھی تو نہیں ہے سر، لیکن وہ رات کو سونے کے بعد گلا خشک ہو جاتا ہے اور جھٹکے سے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر میری عمر ہے 34۔ 34۔ آپ نے بولا کہ ابھی آپ کی طبیعت ان دوائیوں کے ساتھ کچھ بہتر ہے؟ سر ان سے بہتر تھی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 3 ماہ بعد چیک کروا لیں، جی اگر ضرورت پڑی تو چیک کروائیں ورنہ نہ کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ دوائی کھا رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ 1 ماہ کی دوائی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک، اور ابھی دوبارہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں؟ جی ابھی دوبارہ سے رات کو سونے کے بعد یا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ٹیسٹ سارے ٹھیک آئے تھے؟ الٹرا جی ساؤنڈ سارے، دل کا ایکو بھی ٹھیک تھا؟ سارے ٹیسٹ نارمل تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے؟ جی دل کے جو الٹا آتا ہے نا، وہ جی کسی جی ٹائم جو ہے نا سن ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر پیشنٹ تھے جو آپ نے شاید آپ کو دکھایا، اور وہ بتاتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور جھٹکے لگتے تھے،
دوائیاں آپ پہلے یوز کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں، ابھی فی الحال دوائیاں بند ہیں، آگے ان کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آئی تھنک انہوں نے بتایا کہ ان کو انڈرال اور اے ایل پی جو ایلپ جو ہے وہ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہاں پہ ہم نے سارے ٹیسٹ کیے تھے، وہ ٹیسٹ سارے نیگیٹو آ گئے، اور ایسا کوئی دل کی بیماری نہیں لگتی تھی، زیادہ تر کوئی انگزائٹی ایسی کوئی بیماری تھی. ابھی فی الحال تو جو دوائیاں لکھ کے دی ہیں وہی لیتے رہیں، اور مجھے ایک دفعہ آگے دکھا دیں کہ فردر کیا میرے دیکھنے کی ضرورت ہے یا کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہے. ان کے ٹیسٹوں سے تو لگتا ہے کہ دل کی بیماری نہیں ہے، وہ ہم نے رول آؤٹ کر دی تھی، اور باقی جو انگزائٹی کے لیے باقی دوائیاں انہیں لکھ کے دے دی تھیں. لیکن ایک دفعہ پھر آگے دکھا لیں، دیکھنا ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی اور کو دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر عزیز بول رہا ہوں کوٹلی آزاد شریف سے. جی عزیز صاحب سوال کیجیے گا. سر 2016 میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے میں نے بائی پاس آپریشن کروایا تھا. جناب. تو 1 سال ہو گیا، میں نے دوائی بند کر دی ہے، کوئی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی. جی جی. تو کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہوگا اس طرح؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر 65 سال. آپ نے دوائی بند کیوں کی؟ آپ کو تنگ کر رہی تھی دوائی یا ویسے نہیں؟ سر دوائی تنگ نہیں، دوائی تھوڑی مہنگی تھی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تقریباً 1 سال سے. ٹھیک. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر ملازم تھا پہلے، ابھی ریٹائر ہوں کلرک صاحب. ٹھیک ہے. اور آپ کے کوٹلی کا ہسپتال قریب پڑتا ہے آپ کو؟ کوٹلی سے سر کوئی 15 کلومیٹر دور ہے دیہات میں. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر، صرف بائی پاس ہوا ہے، باقی بالکل فٹ ہوں. ٹھیک ہے. آپ پروگرام غور سے سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مہربانی سر. جی شکریہ. سر کوٹلی سے آزاد کشمیر سے کال ہے. عزیز صاحب نے بائی پاس 2016 میں کرایا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، فٹ ہے. ان کی عمر 65 ایئرز ہے، اور یہ دوائی شروع میں تو لیتے رہے ہیں لیکن سال سے انہوں نے دوائی بند کی ہوئی ہے، اور شاید کچھ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے یہ بتا رہے تھے کہ دوائی نہیں لے رہے. وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ دوائی بند کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس بارے میں سے گائیڈ کریں. بالکل نقصان ہوگا، ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. آپ نے اتنا بڑا کام کروا لیا، بائی پاس کروا لیا، اور بائی پاس کوئی مکمل علاج تو نہیں ہوتا، یا اسٹینٹ کوئی مکمل علاج نہیں ہوتا. بیماری چلتی رہتی ہے، یہ تو وقتی طور پہ علاج ہوتے ہیں کہ آپ کی نالیوں میں سے خون کا دورہ چلتا رہے اور آپ کا دل بچا رہے. بیماری تو چلتی رہتی ہے. ان بائی پاس میں بیماری آ جاتی ہے جو آپ نے کروایا ہے، ان سے آگے نالیوں میں بیماری آ جاتی ہے اگر آپ نے دوائی نہیں کھائی اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی. ایک جو دوائی جو ساری عمر آپ نے قبر تک کھانی ہوتی ہے اور کبھی ڈاکٹر سے پوچھنا بھی نہیں ہوتا اور جاری رکھنی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایسپرین. وہ ایسپرین چاہے آپ کا بائی پاس ہو، آپ نے کھانی ہے. آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، لے دوائی. ایسپرین کتنی مہنگی ہے، چند پیسوں کی آتی ہے، وہ آپ نے گولی کھانی. اس میں تو مہنگائی کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں سے پیسے نہ ہونا تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور ایسپرین تو آپ کو نارمل اپنے کریانہ سٹور سے مل جاتی ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح جو دوسری دوائی بہت ضروری ہے وہ ہے کولیسٹرول کی دوائی. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، چلنے سے کوئی درد نہیں ہے، تو یہ 2 دوائیاں جن کے بائی پاس ہو چکے ہیں انہوں نے ہر صورت میں کھانی ہے. ایک انہوں نے ایسپرین ساری عمر کھانی ہے، ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھنا. اور دوسرا جو ہے انہوں نے کولیسٹرول والی دوائی کھانی ہے، اور اپنا کولیسٹرول ہر 3-4 مہینے کے بعد چیک کروا لیا، 6 مہینے کے بعد چیک کروا لیا. اگر نارمل ہے تو اس ڈوز کو جاری رکھا، اگر کوئی زیادہ لو ہو گیا تو پھر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ اس کی ڈوز کم کر لیں. لیکن یہ 2 دوائیاں ایسی ہیں جو آپ کو ساری عمر جاری رکھنی ہوتی ہے. تو ساری عمر پیدل چلنا، ورزش کرنا بہت ضروری ہے. ساری عمر خوراک میں احتیاط کرنا وہ بہت ضروری ہے. ورنہ یہ بائی پاس بند ہو جائیں گے اور چند سالوں کے بعد آپ پھر دوبارہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اسپتال میں لینڈ کریں گے. اینجیوگرافی کریں گے تو آپ کی ساری نالیاں بند ہوں گی، سارے بائی پاس بند ہوں گے، پھر ایک اور بائی پاس کی تیاری ہوگی. لیکن یہاں پہ دوسرا بائی پاس کرنا بہت مشکل ہے. اور دوسرے بائی پاس پہ جتنی مارٹیلٹی اموات ہوتی ہے کسی اور میں نہیں ہوتی. اور زیادہ تر ہمارے جو سرجنز ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ایکسپیرینس لے کے سیکنڈ بائی پاس کرے. کچھ ایکسپیرینسڈ ہیں جو کرتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوتے. تو اس لیے جو پہلا بائی پاس آپ کو ہو چکا ہے، جو آپ کو سٹنٹ ڈال چکے ہیں، ان کو بچا کے رکھیں، ان کو کھول کے رکھیں، ان کی دوائی باقاعدگی سے کھائیں، احتیاط کرتے رہیں تاکہ یہ بند نہ ہو اور آپ کا یہ جو صحت ہے یہ ایسے چلتی رہے اور اپنے کام کاج آپ کرتے رہیں. مجھے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی نالائکی کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو جس نے آپریشن کیا ہو یا آپ کا جو کارڈیالوجسٹ کو، اس کو کم سے کم 3 سے 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور دکھا دیں. ایٹ لیسٹ اسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میرے مریض نے دوائی بند کر دیا تو میں نے اسے دوبارہ زور لگانا، یار مریض آپ دوائی دوبارہ شروع کر دو ورنہ آپ کو دوبارہ بیماری ہو جائے گی اور آپ کا نقصان ہوگا. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جیب سے پیسے دیتے ہیں علاج کے لیے اور خرچ ہوتا ہے، اور وہ خرچ سے بچنا ہے کہ اگلا بائی پاس، اگلا سٹنٹ نہ ڈلے اور وہ
جو اگر اسٹینٹ ڈلتا ہے یا بائی پاس ہوتا ہے تو وہ خرچے والی بات ہے. اور پھر آپ کہیں گے جی کہ ابھی تو میں غریب ہو گیا. آپ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اگر آپ اپنی احتیاط نہیں کرتے, دوائی نہیں کھاتے, اور آپ کے پیسے سارے آپ کے علاج میں چلے جاتے ہیں اور گھر کے لیے نہیں بچتے, اور وہ صرف آپ کی نالائکی کی وجہ سے کہ آپ باقاعدگی سے دوائی نہیں کھاتے اور اپنی احتیاط نہیں کرتے, اور پھر آپ کو یہ بیماریاں لگتی رہتی ہیں. اس لیے اپنی بیماری کبھی بند نہیں کرنی. جن کو بائی پاس ہے انہوں نے اپنی ایسپرین اور اپنی کولیسٹرول والی دوائی بند نہیں کرنی. ٹھیک ہے سر, ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. بڑا کلیئر میسج ہے سر کہ جو جن کا بائی پاس ہوا ہو یا اسٹینٹ ڈلا ہو وہ کم از کم 2 دوائیاں لازمی کھائیں, ورنہ دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوگا, دوبارہ تکلیف ہو سکتی ہے, جان بھی جا سکتی ہے. جس میں ایسپرین یا لوپرین جو دوائی ہے خون پتلا کرنے والی, اور کولیسٹرول کی جو بھی بہت سی دوائیاں ہیں ان میں سے کوئی سی دوائی جو کولیسٹرول کم کرتی ہے, یہ 2 دوائیاں کم از کم لازمی کھانی ہے. اور 6 مہینے میں ایک دفعہ ریگولر چیک اپ کرا لینا, 3 سے 6 مہینے میں انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اگر تکلیف ہے تو پہلے آ کے چیک کروا لیں. اگر آپ چلتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, گھر کے روٹین کے کام کاج کرتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو 6 مہینے میں چیک کرو. ورنہ اگر چلنے سے سینے میں بوجھ آتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی پرابلم ہو رہا ہے, پھر وہ پہلے بھی آ کے دکھا سکتے ہیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں سر. جی. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا بائی پاس ہوا ہے تو میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا تھوڑی تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں. ویسے میں چلتا ہوں تقریباً کوئی 4-4.5 منٹ کے قریب ڈیلی چلتا ہوں. ڈائبٹک بھی ہوں تو میں کراچی تپا 8 سے دکھاتا ہوں. تو کچھ دیر جسم میں کمزوری بہت ہوتی ہے. جی اس کے لیے کوئی ایسی کوئی طاقت کی دوا کوئی بتا دیں تھوڑی مہربانی. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 62. 62. اور آپ کی بائی پاس کتنے عرصہ پہلے ہوا تھا؟ یہ کوئی 5 سال کے قریب ہو گئے. 5 سال. اور کیا آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے؟ شوگر میری آج کل بہت ڈاؤن رہتی ہے. رات میں بھی میں اکثر جو ہے نا میری ڈاؤن رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ تو ویسے مطلب شوگر میری کے لیے شوگر جو ہے جی 5.6 کے قریب ہے. جی ٹھیک ہے. آپ شوگر کے لیے کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ شوگر کے لیے میں ایپاڈرا اور لینٹس استعمال کرتا ہوں. لینٹس استعمال باقی کرتے ہیں. میڈیسن اور باقی دوائیاں کون سی کھا رہے ہیں؟ چونامٹ کرتا ہوں اور وہ ایسپارٹ کرتا ہوں اور ایکسپلینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. ایکسپلینڈ بھی میں 10 mg کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ دوائیاں استعمال کرتا ہوں. کنکور کرتا ہوں استعمال. ٹھیک. واک وغیرہ. آپ واک کرتے ہیں؟ جی واک کرتے ہیں؟ واک جی واک میں کرتا ہوں تقریباً 3 سے 4 میل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں, وزن میرا تقریباً 57 اور 60 کے قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے؟ میں کچھ نہیں بالکل. میں بینکر ہوں, بینکر تھا جب یہ مجھے بائی پاس ہوا تھا میرا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ایک بریک کا ٹائم ہے, اس کے بعد یہ اس کویسچن کو ڈسکس کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ہم کالرز کو لائیو لے رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ بات نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر میں ڈی خان سے بول رہا ہوں سر. جی جی سوال کیجیے گا. میں ڈی خان سے بول رہا ہوں سر. جی سوال کیجیے گا. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی کال ڈراپ ہو گئی. ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کریں گے تو ہم بات نہیں کر سکیں گے. کائنڈلی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے بات کریں. سر ہم بریک سے پہلے ہمیں کالر تھے ہمارے ساتھ اور بینکر تھے, ان کی عمر 62 ایئرس تھی, شوگر کے مریض تھے, بائی پاس 5 سال پہلے ہوا تھا, اور ابھی ویسے وہ ٹھیک تھے لیکن کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ شروع ہو گئی ہے اور جسم درد کرتا ہے, اور دوائیاں انہوں نے اپنی بتائی ہیں, اور شوگر تھوڑی سی لوور سائڈ پہ تھی. جینومیٹ اور لینٹس وہ استعمال کر رہے تھے. اس کے لیے پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے, کوئی طاقت کی دوائی کھائیں اس سے بہتری ہو. میڈیسن کون سی؟ سر ہارٹ والی کون سی؟ ہارٹ میں وہ لوپرین لے رہے تھے, کانکور کھا رہے تھے,
اور ایکسپلینڈڈ 10 ملی گرام میں کھا رہے تھے اور ساتھ جینومیٹول اور کانکر کی ڈوز تو نہیں انہوں نے ڈوز نہیں بتائی تھی. ہاں وہ نارملی کئی دفعہ جو بھی بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں اور کانکر اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اس میں کئی دفعہ کچھ لوگوں کو فٹیگ اور تھکاوٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، یا پھر جو شوگر والے مریض ہیں انہیں ویسی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کی شوگر جو ہے وہ لوور سائڈ پہ رہتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنا ذرا انسولین کی جو ڈوز ہے 2 یونٹ ذرا کم کر دیں تاکہ وہ کم نہ ہو. کئی دفعہ لو شوگر کی وجہ سے آپ کو ویکنس ہوتی ہے. وائٹامنز یس ضرور لینی چاہیے جب آپ کو ویکنس وغیرہ فیل ہو. ڈائٹ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، اور وہ جو وائٹامن آپ کو سوٹ کرتا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وہ آپ لے لیا کریں. اور کانکر کی ڈوز اگر 2.5 سے زیادہ ہے تو اسے کوشش کرے کہ 2.5 پہ آ جائے، اور واک آپ نے ریگولر رکھے تو انشاءاللہ کمزوری اس سے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میری عمر 59 ایئرز ہے، میں بحرین سے کال کر رہا ہوں. جی جی. میرے یہ سینے میں درد معمولی سا درد رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. صحیح. تھوڑا چلتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تو سینے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں جی. نہیں ہے. سوری آپ کا نام میں نہیں سن سکا، نام بتا دیں اپنا. نام عبدالستار. عبدالستار. عبدالستار صاحب سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے، کوئی اور نشہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ کوئی ڈرنکنگ نہیں. جی. وزن تو نہیں زیادہ؟ نہیں وزن میرا، ایج میری 59 اور وزن میرا 78 تک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے خاندان میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ والدین میں، بہن بھائیوں میں؟ نہیں کسی کو دل کا مسئلہ نہیں ہے. شوگر کا مسئلہ تھا میرے والدہ صاحبہ کو اور میری بہن کو. کیا آپ والد صاحب کو کچھ بھی نہیں. آپ ریگولر واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں سر. جی. اور کتنی دیر ایکسرسائز کرتے ہیں؟ تقریباً 45 منٹ. 45 منٹ. اس دوران کبھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، چیسٹ پین یا سانس کا زیادہ چڑھنا یا اس طرح کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں چلنے کے ٹائم کچھ نہیں. چلنے کے ٹائم بلکہ اگر ہو رہی ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے جب چلتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ درد بتا رہے ہیں کہ آپ کو یعنی ریسٹ پہ محسوس ہونے لگتی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے ریسٹ میں. کبھی کھانے کے بعد چھاتی پہ بوجھ تو نہیں محسوس کیا، جیسے بہت بوجھ ہو چھاتی کے اوپر، ایسے تو نہیں محسوس کیا؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. کبھی پسینے تو نہیں آئے، بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آ گئے ہوں، بوجھ طبیعت بہت خراب سی ہوئی ہو، ایسے تو نہیں ہوتا؟ بائی چانس کبھی کبھی جب یہ درد ہوتا ہے تو کبھی کبھی پسینہ بھی آتا ہے، ہمیشہ نہیں. ٹھیک ہے. جب یہ درد ہوتا ہے یہ کتنی دیر رہتا ہے درد؟ یہ تقریباً 10-15-20 منٹ تک رہتا ہے. پھر میں تھوڑا اپنے آپ کو اگر اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتا ہوں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں تو باہر نکل جاتا ہوں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سیڑھیاں چڑھنے سے تو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی آپ کو؟ سیڑھیاں چڑھتے وقت یا کوئی آپ کو کبھی چھاتی پہ درد یا دباؤ تو نہیں محسوس؟ آپ کام کیا کرتے ہیں سر؟ نہیں ستار صاحب کام؟ میں ریٹائر ہوں ابھی. میں نوکری کرتا تھا، ابھی ریٹائر ہوں. ٹھیک ہے. کبھی آفس ورک کے دوران کبھی ایسے بوجھل پن اور تنگی تو نہیں محسوس ہوئی؟ چھاتی میں درد، پریشر تو نہیں محسوس ہوا؟ نہیں سر نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال. آپ نے کوئی ٹیسٹ تو نہیں کرایا؟ سوری میں پوچھنا بھول گیا. کوئی کارڈک ورک اپ کرایا ہو، کوئی دل کے ٹیسٹ کرائے ہوں؟ نہیں ٹیسٹ میں نے جی کروائے ہیں. میں 3-4 دفعہ گیا ہاسپٹل میں، ان لوگوں نے بلڈ لیا، ایکس رے لیا، ای سی جی کیے، اس میں کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ آپ کا کیا 3-4 گھنٹہ لگتے ہیں، بعد میں کلیئر کر دیتے ہیں، بولتے ہیں جاؤ. جی آپ کا کوئی ٹریڈ مل ٹیسٹ ہوا ہو، دوڑایا ہو آپ کو مشین کے اوپر، کیا وہ والا ٹیسٹ بھی کیا تھا؟ ای ٹی؟ ہاں جی وہ بھی کیا، ایکو بھی کیا، سب کیا، کچھ نہیں. سب کوئی سی ٹی اینجیو یا سی ٹی اسکین تو نہیں کیا؟ اینجیوگرافی؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ کتنے دیر پہلے ہوئے تھے آپ کے؟ تقریباً 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے. کیا آپ کسی میڈیسن پہ ہیں یا کوئی میڈیسن نہیں لیتے؟ نہیں کوئی نہیں، کولیسٹرول کی میڈیسن کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. کولیسٹرول آپ کا کنٹرول میں ہے اس میڈیسن کے ساتھ؟ ہاں ابھی کنٹرول میں ہے. میں نے ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے چیک کروایا تھا، انہوں لوگوں نے ڈاکٹر بولا تھا کولیسٹرول ٹھیک ہے، بس دوائی کھاتے رہو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں.
سر یہ عبدالستار صاحب کی کال تھی اور ان 6 مہینے سے پرابلی مسئلہ ہو رہا ہے. انہوں نے چیک اپ بھی سارا کرایا ہے لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ان کو پین ہو جاتی ہے, چلتے ہوئے ایکسرسائز پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہو جاتی ہے. کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں, ان کو نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس میں آئی تھنک انہوں نے اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے اور ان کا جو پین انہوں نے بتایا ڈسکرائب کیا ہے وہ ہارٹ والا پین لگتا نہیں ہے. ای ٹی ٹی کروائی وہ بھی نارمل ہے, کو بھی نارمل ہے, بلڈ ٹیسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ نارمل ہے, اور ان کا پین ریسٹ پہ ہوتا ہے اور ایکسرسائز پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ کوئی پٹھوں کا درد ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہیں بھی آپ کو چلتے ہوئے ایگزرٹ کرتے ہوئے سینے میں درد آ جائے اور ریسٹ کرنے پہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور ایکو اور ای ٹی ٹی سال میں اگر نارمل تھے تو سال میں 1 دفعہ ضرور کروانے ہیں, اور 6 مہینے کے بعد اپنے کولیسٹرول اور باقی سارے ٹیسٹ جو کروانے چاہیے. یہ بتا رہے تھے کہ کولیسٹرول زیادہ تھا اس کے لیے کوئی دوائی لے رہے ہیں, جی سر. انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا کولیسٹرول ہے, کیا ریگولر نے دوائی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لیکن سال میں 1 دفعہ ای ٹی ٹی اس ٹیسٹ جو ہے وہ ایکو کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کے سمٹمز ہیں اور جو ان کے ٹیسٹ سے لگتا ہے کہ نہیں ہارٹ والا کوئی ایشو نہیں ہے. جن کا سر کولیسٹرول زیادہ نکلتا ہے, یہ بہت عام کنفیوژن بھی ہے اور لوگ دوائیوں پہ شروع ہوتے ہیں اور ان کو دوائی کھانی پڑتی ہے. کالرس آتے ہیں اگر شامل کر لیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں راوی کھوکر ہے, تحصیل کمالیہ کے آگے دریا راوی کے کنارے پر گاؤں ہوں, وہاں سے. جی جی اپنا نام بتا دیجئے. الطاف حسین. الطاف حسین صاحب سوال کیجیے گا. الطاف حسین. جی جی سوال کریں. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہلو. جی الطاف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ ہلو. جی جی آپ کو ہماری آواز کال ڈراپ ہو گئی ہے سر. تو سر جو میں سوال کر رہا تھا کہ اگر کولیسٹرول زیادہ ہے اور دوائی شروع ہو جاتی ہے تو کیا کتنے عرصے وہ کھانی پڑتی ہے, کیا ساری عمر کھانی پڑتی ہے؟ دیکھیے شروع میں جب کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض 1-2 مہینے یا 3 مہینے 12 ہفتے جو ہے وہ خوراک اور ایکسرسائز سے کنٹرول کرنے کی کوشش, جسے کوئی سمٹم نہیں ہے, جسے کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے, وہ کوشش یہ کرے کہ ایکسرسائز سے اور ڈائٹ سے کنٹرول کرے. اور اگر 2-3 مہینے کے بعد کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اسے دوائی شروع کی. دیکھیں ہر دوائی کا اپنا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے فائدے کتنے ہیں, نقصانات کتنے ہیں, شروع کرنی چاہیے کہ نہیں شروع کرنی چاہیے. اگر مریض ڈائٹ سے اور اپنی ورزش سے کولیسٹرول نیچے لے آتا ہے تو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. دوائی کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب باوجود اس کوشش کے کہ آپ خوراک میں بھی احتیاط کر رہے ہیں, ورزش بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کا کولیسٹرول نیچے نہیں آ رہا ہے, تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. وہ پورے جسم میں کسی جگہ پہ بھی نالیوں میں بلاکیج کر سکتا ہے, سر کی نالیوں میں, دماغ کی نالیوں میں, دل کی نالیوں میں, ٹانگوں کی نالیوں میں بلاکیج, تو اس کو پھر کم کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر کم کر کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ دوائی سے کم ہو جائے تو باقی اگر اسے اور کوئی تکلیف نہیں ہے تو باقی پھر اسے مینٹین کریں لوور سائڈ پہ ہی, نارمل سے نیچے اسے مینٹین کریں خوراک اور ورزش کے ساتھ. ہاں اگر اس کرنے کے باوجود پھر اوپر بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو دوائی کی ایک خوراک جو ڈاکٹر تجویز کرے اس حساب سے آپ نے وہ لینی ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ ود ان نارمل لمٹس جو ہے وہ رہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز اور ڈائٹ والا جو اول ہے اس کو آپ جاری رکھیں. کولیسٹرول کی رپورٹ میں سر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کچھ ٹرائیگلیسرائڈز ہیں, LDL ہیں, HDL, تو اس میں کون سی ایسے ان میں سے چیز ہے جو زیادہ ہو تو پھر انتہائی خطرے کی لیکن اس بات میں ہے؟ سب سے جو زیادہ خطرناک ہے وہ LDL ہوتا ہے, یعنی کہ وہ آپ کا 130 سے کم ہونا چاہیے, 100 سے کم ہونا چاہیے. HDL ہوتا ہے جو کہ اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے, جو کہ ورزش اور وزن کم کرنے سے اور سگریٹ بند کرنے سے اوپر جاتا ہے, وہ کم سے کم 40 سے اوپر آپ کا ہونا چاہیے. اور جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ 200 سے نیچے ہونا چاہیے, 60-70 کے قریب ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہوتی ہیں, ٹوٹل کولیسٹرول, LDL اور HDL. اور تیسرا ہوتا ہے, چوتھا ہوتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ چکنائی کی خوراک کھاتے ہیں وہ فوراً چھلانگ لگا کے اوپر چلا جاتا ہے, 100s میں چلا جاتا ہے. جو ہی آپ اپنی چکنائی بند کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یا کم ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنی جو کولیسٹرول ہے وہ کم سے کم 3-4 مہینے کے بعد ضرور چیک کروا لیا کرے. اگر نارمل ہے تو 6 مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 1 دفعہ کروا لیں, اور اس میں اگر وہ اوپر نیچے چلا جاتا ہے خوراک کے ساتھ تو خوراک کے ساتھ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کافی آج اچھے ٹاپکس پہ آپ نے بات کی. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. جیسا کہ جنرل صاحب نے بولا کہ عید آ رہی ہے, عید کو انجوائے کریں, مگر
اپنے جو بڑا گوشت ہے دل کے مریض اس سے پرہیز کریں، اور جو دل کے مریض نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کی مقدار جو ہے وہ اعتدال پسندی سے اس کو استعمال کریں۔ بہت زیادہ گوشت جو ہے وہ کولیسٹرول ہائی ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور کئی دفعہ نارمل دل کی شریانوں کے ساتھ بھی لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتے ہیں، کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور آپ کے ہضم کرنے کے نظام سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عید کو اچھے طریقے سے منائیں، لیکن بڑے گوشت کے استعمال میں اعتدال پسندی رکھیں۔ امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے اگلے تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔